जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। एक हमारे एक मिसाल है हमारे उसमें लोकल सराइकी में कि बंदे के अगर ये पूरे दिन आए हों तो ऊँट पे बैठे नीचे से कुत्ता भी आपको काट लेता है। मतलब है आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो गलत होना शुरू हो जाती हैं। आप कुछ भी कर लें, नताइज या जो इश्यूज़ होते हैं वो आपके खिलाफ ही जा रहे होते हैं। आजकल वही हाल हम यही देख रहे हैं कि पीटीआई का हो रहा है और बड़े बुरे तरीके से हो रहा है। और उम्मीद नहीं थी कि एक पार्टी जो है एक स्ट्रगलिंग फेज में है, पार्टी चेयरमैन जो है बानी चेयरमैन वो जेल में है, उनकी टॉप लीडरशिप है वो जेल में है, बहुत सारे वर्कर्स उनकी लीडरशिप मुकदमे हैं, मफरूर हैं, भागे हुए हैं, घरों पे हमले, औरतें कैद हैं, फिर उसका मिलिट्री ट्रायल, उन्हीं खान साहब के ट्रायल 30-35 साल की उनको उनको सज़ा हो चुकी है। तो उस वक्त आप अभी तवक्को करते हैं वो पार्टी ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगी, उनमें उनमें इत्तेफाक होगा, उनमें अच्छे तरीके से बैठ कर उनकी काउंसलिंग हो रही होगी और वो कोई उसकी मुश्तरका कोई अपनी हिकमत अमली बनाकर वो चल रहे होंगे। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। आज के दिन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो पीटीआई की अपने अगेंस्ट जा रही हैं और ख़ुद पैदा की हुई। मतलब इंटरेस्टिंगली इट्स नॉट बीइंग डन फ्रॉम आउटसाइड फोर्स, या तो आउटसाइड फोर्स हो ना जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ कर रही है। जैसे 9 मई के बाद हम देख रहे हैं कि हो रही हैं बहुत सारी आउटसाइड फोर्सेस हैं, वो चाहे आपकी आपकी रियासती हूँ, स्टेट की हूँ, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ठीक है जी, आप खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो कहते हैं लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। आपने 9 मई के बगावत करने की कोशिश की, मुल्क में आपने इंस्टॉलेशंस पे, फौज पे, उन पे अटैक्स किए, फिर ना वो एक साइड पे। अब लेकिन अंदर ही यहाँ पे जो बिग बैटल शुरू हो गई है इस पीटीआई के लिए, ये बड़ी इंतहाई मेरा ख्याल उनके हामियों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स के, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसको कौन करा रहा है, या खुद ही एक दूसरे पे लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ये मतलब ठीक है, मान लेते हैं, मैं खुद इस बात पे बिलीव रखता हूँ। माजी में भी कई दफ़ा ऐसी बातें हुई, तो मेरा हमेशा ये दिफा रहा है हर पार्टी के हवाले से। एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, उसके से ये तवक्को मत रखें कि कोई कोई रेजिमेंट है, कोई उस मिलिट्री की क्लास हो रही है जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, स्टूडेंट्स हैं। ये हम होते थे प्राइमरी या मिडिल क्लास में, जैसे हमारे और मेरे खिलाफ में से भी कई सारे मेरी उस नस्ल के लोग याद करेंगे, उस्ताद साहब बैठे, जुर्रत ही नहीं होती थी किसी को कोई आवाज़ निकालने की, बात करने की, अनलेस आपके टीचर जो है आपको अलाउ करें, हाँ जी फलां बंदा बात करो। दौर थे, अब तो खैर वो नहीं रहे दौर। अब ये इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं होती, रेजिमेंटल माइंड के साथ नहीं होते कि बिल्कुल आपको जैसे आपको ऊपर से बताया जा रहा है सारे इकट्ठे। डेमोक्रेटिक कल्चर में होते हैं, लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं। इतने सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना ये बड़ा नेचुरल है। तो बहुत सारी पार्टीज के अंदर जब आपस में कोई लड़ाई हो तो हम अखबार वाले, मीडिया वाले, हमें तो खबर चाहिए होती है, चस्का चाहिए होता है, हम तो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। फेयर इनफ, हमें सूट करता है। मतलब जब तक मतलब उसमें कन्फ्रंट्रेशन नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तो खबर नहीं बनती। टू बी फेयर, अब आपसे क्या छुपाना, क्या पर्दा करना। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, एक डेमोक्रेटिक एक पार्टी ऐसे ही होते हैं, शोर शराबे होते हैं, दंगे होते हैं, एक दूसरे के साथ मार धाड़ होती है, एक दूसरे इख्तलाफात होते हैं, वो सामने भी आ जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, लॉबिंग हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में भी बातें अपने जर्नलिस्टों के जरिए फिर ये प्लांट कराई जाती है, शोज़ कराए जाते हैं, ट्वीट्स कराए जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, प्लस हो रहा है, मैं समझता हूँ जो पीटीए के साथ हो रहा है इस वक्त। अब उसकी एक मेन रीज़न तो ये हो सकता है कि खान साहब खुद जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, इंटरेक्शन उनका बहुत कम है। जो चंद लोग मिलने जाते हैं उनमें से हर कोई जो आता है वापस आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने अपने उसकी इंटरप्रटेशन करता है जो खान साहब ने बातें की होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अगले दिन फिर उन्हें उन्हें वजाहत के लिए आना पड़ता है। या फिर अलीमा खान साहिबा हैं तो वो भी गुफ्तगू करते हैं। मतलब अब ये देखना कि 8-10 लोग जो हैं जो खान साहब से मिलते हैं, वापस आके वो अपनी ये गुफ्तगू करते हैं, और अगले दिन या उसी दिन शाम को टीवी टॉक शोज़ पे कुछ लोग उनको डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे बात नहीं है, तो वैसे हुई थी। इवन नॉमिनेशंस पे आपको याद होगा जब पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन होने थे उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई थी। आज की मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चंद चीज़ें हैं जो पीटीए के खिलाफ गई हैं, एंड ये पार्टी को बड़ा मेरा ख्याल है नुकसान पहुंचेगा आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अनचेक्ड रही। बाज़ लीडर ये भी इस बात पे खुश रहते हैं कि हमारी पार्टी आपस में लड़ती रहे, आपस में इनके फड्डे रहें, इनका इत्तेफाक ना हो, जो कि मैं अगर नहीं बैठा एट द हेम ऑफ अफेयर्स तो ये आपस में इनकी कन्फ्लिक्ट्स रहने चाहिए। माजी में भी मैंने देखा है जब यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो साहब एग्जाइल में चली गई तो उस वक्त उनकी पार्टी के अंदर भी यहाँ पे पाकिस्तान में ये ग्रुपिंग थी, ग्रुप्स थे जो आपस में एक दूसरे से अगर लड़ते रहते थे। और बेनज़ीर भुट्टो साहब को दुबई में रोज़ उनको टेलीफोन करके कहा जाता ये हुआ वो हुआ, तो वो उनके फिर बैठ के उनकी बातचीत कराते थे। जरदारी साहब ऐसे कराते थे। ऐसे नवाज शरीफ साहब जब एग्जाइल में गए तो पीछे मुझे याद है जावेद हाशमी साहब और यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब के अपने ग्रुप्स थे, और उनको प्रमोट किया जाता था दोनों ग्रुप्स के आपस में वो रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें, लॉबिंग करते रहें, ताकि मियाँ साहब की वो जो है उनकी उनकी डोमिनेशन जो है वो पार्टी में रहे, दोनों इकट्ठे ना हो जाए मियाँ साहब के खिलाफ या बाकी
کہ پارٹی کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے، یا کوئی لیڈر اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا شروع کر دے، میں تو میاں صاحب تو میری وجہ سے، میں میاں صاحب کی وجہ سے تھوڑا ہوں. یہ ہوا بھی ہے ان کی پارٹی کے اندر، بہت سارے لوگ چھوڑ بھی گئے. سو سیم ہو سکتا ہے خان صاحب کو یہ بات سوٹ کرے جی میں جیل میں بیٹھا ہوں، باہر یہ لوگ کوئی آپس میں ان کا زیادہ اتفاق ہے، وہ بھی میری فیور میں نہیں جاتا، کہ کل کو یہ نہ سمجھ لیں جی خان تو جیل میں، ہم باہر بیٹھے ہیں اور ہم ساری پارٹی چلا رہے ہیں. اگر ہم چلا سکتے ہیں تو پھر ہم آگے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں کام کے بغیر، ہم آگے بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں. یہ ذہنوں میں آ جاتا ہوتا ہے، مطلب جب آپ کو فیم ملتی ہے، پاور ملتی ہے، آپ کو باقی یہاں سے آپ کو میڈیا ملتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل جن کی نیو انٹری ہوئی ہے اس میں پالیٹکس میں ہوئی ہے، اور انہوں نے آگے آ کے انہوں نے چیزیں سنبھالی ہیں. سو ایک کانفیڈینس لیول بندے میں آ جاتا ہے. خان صاحب کو سوٹ کرتا ہوگا. چلے ٹھیک ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ 5-6 میرے گلیڈیٹرز جو ہیں آپس میں فائر ٹریڈ کرتے رہے، اور کل کو انہوں نے آنا میرے پاس ہی، میں اس کے بعد ان کی وضاحتیں جو علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کراتا رہوں گا یا کسی اور کو ذریعے. سو اب بار بار کہیں کہ میں آج والی بات بھول رہا ہوں کہ کون سے آج کے بڑے ٹاپکس ہیں، میں پہلے وہ کر لے تو پھر اس پہ دانشوری بعد میں فرما لیتے ہیں. مثلا آج کیا ہوا ہے جو بڑے آپ اس میں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ میں IMF کے اس کے دفتر کے باہر وہاں پہ اس امریکہ میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے مزید میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ورسز عمران خان صاحب جو ہیں دوریاں پیدا ہوں گی. مزید یہ بات ان کے مخالفین کریٹکس وہ کہیں گے کہ یہ PTI جو ہے یہ پاکستان کی بقا یا پاکستانی یہ ریاست جو ہے اس کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر رہے. سو اٹ شوڈ ہیو بین اوائڈڈ مائی ویو. باقی مانے نہ مانے کو میرے یا آپ کے کہنے پہ تو نہ ملک چلتے ہیں، نہ پارٹیاں چلتی ہیں، نہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی رائے کا حق ہے، آپ کو بھی ہے. اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. یہ میرا خیال ہے. اگین اٹ ول بی نیگیٹو ایک جائے گا محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو لہٰذا ہم نے ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف زیادتی کرنی ہے، اور کیوں یہ چیزیں پاکستان کے لیے ضروری ہیں. جیل میں آنا، وزیر اعظم بننا، یہ لگا رہتا ہے، آتے جاتے رہتے. کئی لوگ جیلوں میں آئے بھی سے. پھر پالیٹکس میں وہ کہتے ہیں دریا میں اگر آپ گھس رہے ہیں، دریا کے اندر آپ جا رہے ہیں، تو پھر بارش کی چھینٹوں سے نہیں ڈرتے ہوتے کہ بارش کی چھینٹیں پانی ہو پھر جا پانی میں رہے، جا دریا میں رہ رہے. ہماری بھی مثال ہے کہ اس میں کہتے ہیں ورنہ دریا تے ڈرنا انہیں تو چھینکاں تو ایویں نہیں ہوتا. تو اگر آپ آئے ہیں پالیٹکس میں، اٹس اے پیکج، اٹس اے کمپلیٹ پیکج. خان صاحب کے دور میں درجنوں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی سیاست کی وہ سمجھتے ہیں وجہ سے تھے. خان صاحب اور ان کی پارٹی آج وہ جیلوں میں پڑے ہوئے سیاست کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں پڑے ہیں. سو ایک وہ ہوا. اور پھر اگر کوئی کسر رہے گی تو قومی اسمبلی میں دیکھا وہاں پہ غزہ پہ جب ریزولوشن پیش کی کہ شاہ مری صاحبہ نے کی، تو اسپیکر صاحب نے پوچھا تو کچھ لوگ انہیں آوازیں لگیں جو موسٹلی بتایا جا رہا ہے سنی کونسل اتحاد کے لوگ تھے، جو اس PTI ضم ہوئی ہے، ان کے لوگ وہاں پہ شامل ہیں. انہوں نے کہا نو کہہ دی. وہ ایک علیحدہ ان کو موقع مل گیا سوشل میڈیا پہ، وہ پھر اور TV چینلز پہ وہ علیحدہ اس کی دھول اڑائی جا رہی ہے PTI کی. جو میرا خیال ہے یہ ممکن ہے کچھ لوگوں نے ویسے ہی عذرۂ مذاق بھی کہہ دیتے ہوتے کیونکہ حکومتی ریزولوشن ہم نے نو ہی کرنی ہے، لیکن بعض چیزیں مذاق کے لیے نہیں ہوتی، ان کے سیریس امپلیکیشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں، ادروائز بھی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ تو انٹرنیشنل خبریں بننے والی بات ہے جو کام ہوا ہے کہ جناب انہوں نے نو کر دیا کہ غزہ پہ جو بمبارڈمنٹ کے خلاف ایک ریزولوشن پیش کی جا رہی تھی، کچھ لوگوں نے آوازیں بلند کر دی نو. اب وہ ایک علیحدہ اس پہ بنا ہوا ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. میں عاطف خان صاحب کو سن رہا تھا رات، مہر بخاری صاحبہ کے شو میں تھے. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے وکیلوں کے درمیان اختلافات ہیں بہت سارے، ان کی مطلب ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹریٹجی پہ اختلافات ہیں کہ کیسے اس کیس کو کیسے کرنا تھا. صاف ظاہر ہر وکیل نے تو اپنی بات کرنی ہے اپنے طریقے سے. وہ کوئی نئی بات نہیں بتائے گا، نیا کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نہیں دینے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو کوئی نہیں سنے گا. سو وہ ایک الگ سے ان کا ایشو مانا ہے، تسلیم کیا کہ ہاں ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں 2-3 دن پہلے اچھا خاصا فیئر ورک ہوا ہے، لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں. اب ایک اور جو مین جو چیز ہے یہ ہو گئے ایک اس میں اب مروہ صاحب جو شیر افضل مروہ صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو، جس میں انہوں نے کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہینڈلنگ تھی، ہماری ورکنگ تھی، ہمارا ہوم ورک جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، کہ ہم نے جس طرح سنی کونسل اتحاد سے ہم نے ان سے الائنس کر لیا اور ان میں اپنے لوگ ہم نے ضم کروا دیے بغیر ہوم ورک کیے کہ کل کو ان کو سیٹیں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو یہ ہماری غلطی تھی، غلط یہ مشورہ تھا جو دیا گیا ہے. اس پہ بڑا ہنگامہ مچ گیا. صاحبزادہ وہ جو حامد صاحب ہیں انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے بہت بڑا انتہائی تھریٹننگ ٹون میں انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے. لیکن I must say, let me say that شیر افضل خان غلط نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے آپ ان پہ پڑھ جائیں، آپ ان پہ تنقید کریں، ضرور کریں، لیکن بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ اگر آپ کوئی اتنے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے پورے اس وقت تو وکیل ہی وکیل ہے نا ماشاء اللہ. خان صاحب کی اگر اس میں دیکھیں کوئی آپ کو پولیٹیشین تو نظر ہی نہیں آ رہا. PTI کا کوئی بندہ نظر آتا ہے؟ یہ سارے کے سارے نیو لاٹ ہیں. شیر افضل خان کو یہ ایج ہے، وہی مطلب وہی لئی کیٹن آرٹ کہ جب سارے لوگ ڈر کے سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا، وہ باہر نکلے ہیں.
وہ گئے ہیں فیلڈ میں گئے ہیں, وہ گرفتاریاں بھی دی ہیں, جلسے کیے, جلوس کیے, تقریریں کیں, اور برج کو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان, جس پہ بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں جی شاید وہ کوئی کسی کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ضرورت ہے خان صاحب کو کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پارٹی کے درمیان یہ جو اختلافات ہیں یا ایکسٹریم اس کی دشمنی بن چکی ہے, مطلب یہ کوئی مخالفت نہیں ہے, بات دشمنی تک گئی ہے. اگر اس وقت وہ برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کہ نہیں ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی آرمی یا اینٹی کچھ کو لوگوں کے نعرے نہیں لگانے, اور یہ مجھے خان صاحب کی ہدایات ہیں, تو اٹ مینس کہ خان صاحب پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی وہ اس وقت شیر افضل نے, کیونکہ کم وقت میں سامنے ہے, جیلسیز بھی ہوتی ہیں, لوگ آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ دیکھو فلاں بندہ جو ابھی وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن آئے ہیں اور اس وقت پارٹی میں لیڈنگ پوزیشن میں ہے, ہی از اے پاپولر, ہی از ٹاکنگ بولڈ بلند بات کرتے ہیں. سو بہت سارے لوگ جو ہیں, جیلسی از اے ویری نارمل تھنگ, اور پارٹی کے اندر ریولریز بھی آ جاتی ہیں, وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں. اچھا, شیر افضل خان کی ایک جو میں نے چیز دیکھی ہے, وہ بلنٹ بات کہہ دیتے ہیں بہت سارا, وہ اس کو پولیٹیکلی تو شوگر کوٹڈ نہیں کرتے, جو بہت سارے سیاستدان شوگر کوٹڈ کر کے بات کریں. سو ان کی بات سیدھی لگی ہے. ویسے انہوں نے کیا غلط بات کی ہے, آپ اس سیٹوں سے محروم ہو گئے. اگر آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ آپ کام کر رہے تھے, جو قیاس ہے اس وقت مطلب پارٹی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, ان فائٹنگ مطلب شروع ہو چکی ہے, بیٹل گراؤنڈس اس وقت وہ اگین وہ بیٹلز جو لائنز ہیں وہ ڈران ہو چکی ہیں, تو غلط بات کیا کہی ہے. آپ اپنی خواتین کی سیٹیں مرا بیٹھے ہیں, آپ نے اپنی خواتین کی سیٹوں کے لیے کیا تھا سنی کونسل اتحاد سے, جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا خان صاحب کو کہ آپ ان سے اتحاد کریں, ہمیں سیٹیں مل گئیں, اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے, پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا کہ پھر کدھر گئی ہیں. یہی تو بات پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے کیا, بھائی صاحب آپ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا, اپنے نشان پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خود الیکشن نہیں لڑا, لکھ کے دیا کوئی خواتین کی سیٹیں نہیں ہیں, کوئی ان کی اپنی پارلیمانی ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ سنی کونسل اتحاد کی. تو خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ہم, یا ان کو جو مشورے دینے والے تھے وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ ان سے کام کروایا, بلنڈر مروایا, سیٹیں ضائع کروائیں. دوسری بات یہ میں ہمیشہ پہلے دن کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو 20-25 سیٹوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا, آپ لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے. مطلب خان صاحب کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ شاید اگر مجھے 20-30 سیٹیں خواتین کی مل گئیں تو ہم حکومت بنانے کے اس میں آ جائیں گے, ہم قریب پہنچ جائیں گے, یا کسی وقت ہمارا داؤ لگے گا ہماری حکومت بن جائے گی. سر نہیں بن سکتی تھی, مطلب آپ سے زیادتی کرتے, 2 نمبری کرتے, آپ کو بیمانگی کرتے, ہراتے, جو کچھ بھی کرتے, تو آپ کو اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے نہیں آنے دینا تھا. سو بعض دفعہ تھوڑی ورکنگ بھی بندہ کرتا ہو تو میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیوں ضائع کروں, میں کیوں اپنے یہ جو میرے ایم این ایز ہیں سارے 90 کے قریب ہیں, وٹ ایور نمبرز, ان کا اپنا ایک پارلیمانی وہاں گروپ بنا دو, ہو سکتا ہے ہماری پارٹی کل کو بحال ہو جائے اور ہم اس کو دوبارہ مطلب سپریم کورٹ جائیں گے, نشان مل جائے گا, انٹر پارٹی الیکشنز ہوں گے. آپ اس کے مطلب ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے پوری پارٹی اٹھا کے اپنی سنی کونسل اتحاد میں آپ نے جمع کروا دیے, اور وہاں پہ سیٹ بھی کوئی نہیں ملی آپ کو کتنی وہ کہ نفعوں کا ثواب ملا اس کا. تو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نہیں, یہاں تو گلاس بھی نہیں توڑا آپ نے, وہ سارے 12 آنے بھی لگ گئے, پارٹی بھی آپ کی اڑ گئی ہے, بندے بھی سارے آپ نے مطلب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کنٹرول میں دے دیے. انہوں نے آج ایک اور بڑا ٹویٹ ٹھوک دیا, وہ ٹویٹ آپ نے بھی میرا خیال پڑھا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دوست جو ہے اپنے معاملات اپنے گھر میں یہ کریں, حل کریں, یہ سنی کونسل اتحاد کا فیصلہ عمران خان کا تھا, میں نے درخواست نہیں کی تھی. انتخابی نشان اور مخصوص یہ نشستوں تک کیا جو پوری بات ہے اس میں بتانے کو بہت کچھ ہے. اگر میں نے کسی ٹی وی شوز پہ بات کرنی شروع کی تو آپ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میری کمٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے خاموش ہوں. آپ لوگ ہدایات لے کر پھوٹ نہ ڈالیں. آپ ذرا غور کیجیے گا, ہدایات لے کے مطلب ان کا اشارہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور پارٹی سے ہدایات لے کے پارٹی کو نہ خراب کر رہے ہیں. تو ان کا یہ بھی کہنا کچھ لوگ حد یا کراس کر رہے ہیں, تو اس کا انہیں شدید نقصان ہوگا. نو اٹس اے تھریٹ, پولیٹیکل تھریٹ, کیونکہ وہ سنی کونسل اتحاد کی بات ہو رہی تھی تو وہ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو کچھ کیا تھا عمران خان صاحب نے کیا تھا, میں نے درخواست نہیں کی تھی, مطلب میں نہیں سے کیا انہوں نے کہ تشریف لو اور میری پارٹی کا کرو, بلکہ ان کا تو کہنا بنتا بھی ہے, بات ٹھیک بھی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, تمام پاورفل سرکلز آپ کے خلاف ہیں, اس وقت میں نے اپنی پارٹی آپ کو پیش کی کہ یہ لیں جی, نام بھی لیں, الزام بھی کریں, جو دل چاہے اس وقت کریں. میں نے تو کیا جو کچھ مجھے کہا, میرا کیا قصور ہے, سو وائی ایم بینگ ٹارگیٹڈ, میرا تو کوئی بات تو ٹھیک ہے, صاحبزادہ صاحب بھی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے یہاں پہ وہ ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر, یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے کوئی بندہ مطلب ہے کوئی, آپ کو وہ جو بیرسٹر علی گوہر صاحب نظر ہی نہیں آتے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے, یا سافٹ لوگ جو جیسے علی ظفر صاحب ہیں, حامد خان صاحب تھے, کوئی اس وقت ون مین نہیں ہے پارٹی کے اندر. پارٹی از کلو لیس, ہیڈ لیس, وہ چکن کہتے ہیں نا جیسے, تو وہی والا پارٹی کا حساب ہو رہا ہے کہ اس وقت 8-10 کوئی مطلب لڑائیاں جو ہیں نا لڑی جا رہی. شعیب شاہین صاحب ہیں وہ علیحدہ ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, علی گوہر صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب ہیں, اس کے بعد مطلب عاطف خان صاحب جیسے میں نے کہا انہوں نے بیٹھ کے ٹی وی پہ کنفرم کر دیا, پھر ان کا
اگر یوسف زئی صاحب ہے، شوکت یوسف زئی صاحب ہے، انہوں نے آج بات کیا جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ڈباکل کیا، کس طرح کی ہم نے چیزیں کی ہیں، کون لوگ مشورے دے رہے تھے. سو پی ٹی اے کا وہ کراؤڈ ہے جو ان کا جینون ہے، وہ سامنے حیران ہو رہا ہے کہ ہم نے کیسے جا کے سنی کونسل اتحاد میں شامل ہو گئے تو ہم نے سارا کا سارا بٹھا بٹھا دیا پارٹی کا. سو ایک بڑا بگ میس جو ہے نا وہ کریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ پارٹی کا کوئی جو خان صاحب نے جن کو پارٹی کا چیئرمین بنایا تھا علی گوہر صاحب، وہ پارٹی کو ایڈمنسٹریٹولی نہیں چلا پا رہے، وہ اپنی اس پاور کے ساتھ، کلاؤڈ کے ساتھ، گرینجر کے ساتھ ان کی کوئی بھی نہیں سن رہا. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جب 8-10 لوگوں کو ملیں گے اور ان کو ہر ایک کو علیحدہ ہدایات دیں گے اور وہ بہر ہے کہ بات کریں گے میڈیا سے، کیا ہوگا؟ یہ سارے کے ساری چیزیں جو کام اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تھا وہ تو وہ کرتی یا کر رہی ہے، نہیں کیا. خان صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ خود ہی کر رہے ہیں، جو انہوں نے یہاں پہ 8-10 انہوں نے وہ بنا دیا نا، مرکز بنا دیے ہیں نا پارٹی کے اندر، ہر ایک انہوں نے پاور دے دی کہ تم یہ بات بھی کرو، تم وہ کرو، تم یہ کہو تو وہ کہو. سو دیکھتے ہیں جناب، خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہاں سے میرا تو یہی خیال تھا کچھ عرصے کے لیے آرام کرنا چاہیے تھا. یہ لڑ رہے ہوتے رہا، حکومتی اتحاد لڑتا ہے ایک دوسرے سے، وہ مطلب حکومتی اتحاد لڑتا نہ لڑتا، خان صاحب کی اپنی پارٹی اور اپنے لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں.